बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे ही ईद कुर्बान नज़दीक आती है तो एक फितना खड़ा हो जाता है जो कि हर साल होता है और उलमाए किराम इसके जवाब देते हैं, लेकिन एक फितना पसंद गिरोह जो है वो हर साल इस फितने को दोबारा से उजागर करता है। तो मैंने सोचा कि इस मज़मून पर तहक़ीक़ की जाए और वो मौजू ये है कि भैंस की कुर्बानी और कट्टे की कुर्बानी जायज़ है या नाजायज़। ये हर साल इसके जवाब दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी हर साल इस फितने को जो है वो नया रंग देते हैं। तो आज मैंने इस मौजू पर तहक़ीक़ी तौर पर जो है वो आपके सामने इसकी वजाहत करूँगा, कुरान और हदीस की रोशनी में, आइम्मा लुग़त की रोशनी में, और इनके जो बड़े असलाफ़ हैं उन्हीं के अक़वाल से आज इसका इंशाअल्लाह रद्द करेंगे। तो आज का हमारा मौजू है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है या नाजायज़। सबसे पहली बात है कि जी भैंस की कुर्बानी ये जायज़ है। तो इस पर इंशाअल्लाह कुरान पाक के सबसे पहले देखते हैं कि कुरान करीम इस हवाले से क्या तालीमात देता है। कुरान करीम में पारा नंबर 6 सूरह माइदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हलाल जानवरों के बारे में इरशाद फरमाता है, उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, के जो पालतू जानवर है ना, जिन्हें तुम पालते हो, परवरिश करते हो, वो तुम्हारे लिए हलाल है। और सूरतुल अनाम पारा नंबर 8 में अल्लाह ताला कुर्बानी के जानवरों का जिक्र करते हुए फरमाता है, समानियत अज़वाज, वो 8 जानवर हैं। और इस तरीके से अज़वाज जोड़ों के अतबार से, यानी अगर इन जानवरों की नौ को देखा जाए तो वो 4 हैं, और अगर मुज़क्कर और मुअन्नस को देखा जाए तो वो 8 हैं। उनमें से पहला जो जानवर है वो है जी मिनद्दनिस्नैन, पहला है छतरा या छतरी, ठीक है। दूसरा है वमिनल माअरिस्नैन, बकरा या बकरी। वमिनल इबिलिस्नैन, ऊँट या ऊँटनी। वमिनल बक़रिस्नैन, गाय या गायें। तो ये 8 जानवर यहाँ तक मुकम्मल हो जाते हैं। अब पहला जो जानवर था वो था छतरा या छतरी। अब छतरा जो है ये 8 जानवर मुकम्मल हो गए, 4 अनवा है। तो हम ये देखते हैं कि दुम्बा किधर गया। तो जमहूर उलमा ने बताया कि दुम्बा ये छतरे की नौ के तहत दाखिल है। दूसरे नंबर पे है माज, बकरा या बकरी। तो आप ये देखें कि अक्सर आपने देखा होगा कि बकरों की बहुत सी अक़साम होती हैं। पहाड़ी बकरे का अंदाज़ थोड़ा चेंज होता है, उसके सींग ये सब कुछ चेंज होता है। तो बकरा या बकरी, ये तमाम बकरे हर किस्म की नौ इसके तहत दाखिल होंगे। तीसरी जो किस्म है वो है ऊँट या ऊँटनी। तो किसी भी हैयत में फ़र्क ऊँटनी या ऊँटनी के, वो इसके तहत दाखिल होंगे। और चौथी जो किस्म है वो है गाय या गायें। तो गाय या गायें इसके तहत उलमाए किराम ने फरमाया कि जो भैंस या कट्टा है ये इसके तहत दाखिल है। लेकिन अहले हदीस वो गिरोह जो कि इसकी कुर्बानी को नाजायज़ कहते हैं और कहते हैं इसमें इसका जिक्र नहीं आया। तो पहले तो मैं ये पूछूंगा कि भाई छतरे या छतरी का जिक्र आया है तो दुम्बे का तो जिक्र ही नहीं आया। दुम्बे को तो फिर इसके तहत दाखिल करते हो। तो इसी तरीके से हमने जामूस यानी भैंस को भी इसके गाय के तहत दाखिल किया क्योंकि वो इसकी नौ में से है। तो कहते हैं अगर ये बात है तो तुम फिर हिरन को भी तुम इसके तहत दाखिल करो क्योंकि वो भी एक हलाल जानवर है। तो इन्हीं की बात तो इन्हीं के अक़वाल से रद्द करेंगे कि भाई कुरान ने कहा उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, हलाल जानवर जो है वो पालतू जानवर है तुम्हारे लिए, जिनको तुम पालते हो। तो अब मुझे ये बताएं कि बकरे या बकरी को तो घर में पाला जाता है, क्या कभी हिरन को भी घर में पाला जाता है? हिरन का दूध पिया जाता है? या जिस तरह बकरे का गोश्त हम बिलअमूम खाते हैं, क्या हिरन का भी खाया जाता है? ये तो एक ख़ास जानवर है, कोई उमरा होते हैं वही इसको खाते हैं, वगरना हर एक के बस के अंदर ये ताकत नहीं। लेकिन अगर जामूस को देखा जाए तो जामूस जिस तरह
بکر کو یعنی گائے کو پالا جاتا ہے، جاموس کو بھی ایک پالتو جانور ہے، اسے بھی گھروں میں پالا جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح گائے کا دودھ پیا جاتا ہے، اسی طرح اس کا دودھ بھی پیا جاتا ہے، اور جس طرح گائے کا گوشت بالعموم کھایا جاتا ہے، اس کا گوشت بھی بالعموم کھایا جاتا ہے۔ تو اس میں اگر ہم قیاس کے تحت دیکھیں تو تمام جو چیزیں ہیں ان میں مشابہت ہے، لیکن ہرن اور بکری میں وہ مشابہت موجود نہیں۔ حلال ہونے میں تو اور بھی بہت سے جانور ہیں، لیکن ادھر چیز ہے کہ ان میں قیاس کے اعتبار سے بھی تمام چیزیں آپس میں اکٹھی پائی جاتی ہیں، تو لہذا جاموس کو اس کے تحت جو علماء کرام نے داخل کیا یہ بالکل درست ہے۔ تمہارا وہ کہتے ہیں نا کہ المعترض کالاعمی، اعتراض کرنے والا اندھوں کی طرح ہوتا ہے، تو اندھا دھن اعتراض مت کرو۔ یہ تو قرآن سے ہم نے ان کا جواب دیا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اب دوسری چیز ہے کہ یہ کہتے ہیں جی حدیث پاک میں ہمیں دکھلاؤ، کہ ان کی یہی بات ہوتی ہے ظاہر کو دیکھیں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ ہم جس بات کو ظاہری طور پہ یا جس بات کا ثبوت پایا جاتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، وگرنہ اہل سنت یا بریلوی فضول گفتگو نہیں کرتے۔ تو آقا علیہ السلام سے اس کو ذبح کرنے کا ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عرب میں بحث نہیں پائی جاتی، اس وقت بھی نہیں پائی جاتی تھی، اور 1450 سال بعد آج بھی یہ عرب کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو لہٰذا جب یہ عرب میں پائی نہیں جاتی تھی تو اس کا ذبح کا ثبوت موجود ہونا، یہ مانگنا یہ بھی بالکل غلط ہے کہ جب یہ پائی نہیں جاتی تو اس کا ثبوت موجود نہیں، جبکہ اس کے جواز میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ آئیے اب آپ کو میں حدیث مبارکہ سے اس کا جواب بتاتا ہوں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الفردوس بمسور الخطاب، جسے مسند فردوس دہلوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بحث جو ہے یہ 7 افراد کی طرف سے کافی ہے۔ لو بھی جو گروہ اہل حدیث ہے اور جو لوگ اس کے جواز کے قائل نہیں ہے تو ان کو اب تو حدیث بھی مل گئی کہ بحث بھی 7 افراد کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے۔ دوسری حدیث حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ تابعی بزرگ ہیں، 110 سے نہیں ان کا طریقہ وفات ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کرتے ہیں کہ بحث 7 افراد کی طرف سے کافی ہے جس طرح کے گائیں۔ تیسری دلیل حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں مصنف عبد الرزاق کے اندر کہ بحث 7 افراد کی طرف سے کافی ہے جس طرح کے گائیں 7 افراد کی طرف سے کافی ہے۔ تو ان دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بحث جو ہے یہ بھی 7 افراد کی طرف سے کافی ہے، جائز ہے۔ ہاں جی، جہاں تک بات ہے افضل کی، تو افضل ان جانوروں کی قربانی کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ السلام کا ذبح کرنا ان جانوروں کو یہ اس کا ثبوت موجود ہے، لیکن اس کا ثبوت نہیں کیونکہ اس وقت موجود نہیں تھی عرب کے اندر، لیکن یہ کہنا کہ موجود نہیں تھی لہٰذا جائز نہیں، یہ غلط ہے۔ اس کو ذبح کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ اگر کوئی لے آتا ہے بھینس لے آتا ہے، کوئی کٹا لے آتا ہے، تو یہ نہ کہو کہ بھی یہ جائز نہیں، یہ تو بالکل گناہ ہے نا، حلال جانور کو حرام کرنا۔ اور اب انہی کے اسلاف جو ہیں ان کے اقوال سے اس کا رد انشاءاللہ ثابت کریں گے، جس سے یہ بات بالکل روشے روزن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اور جو لوگ آج تک یہ باتیں کرتے ہیں ان سے ہم کہیں گے دلائل لے کے آؤ، ہم نے دلائل دیے، آپ بھی دلائل لے کے آؤ۔ تو ان کے ایک مولانا صاحب ہیں مولانا نذیر حسین، ان کا فتاوی ہے فتاوی نذیریہ، ان کو تو زیادہ پتہ ہوگا نا۔ فتاوی نذیریہ کی جلد نمبر 2 صفحہ 257 پر وہ لکھتے ہیں کہ بحث 7 افراد کی طرف سے کافی ہے۔ فتاوی نذیریہ جلد 9 صفحہ 257 پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے مولانا نذیر حسین صاحب نے لکھا کہ جی بحث 7 افراد کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے۔ دوسری دلیل ان کے بہاولپور کے ایک وصاب حافظ نعیم الحق، انہوں نے کتاب لکھی بحث کی قربانی کا تحقیقی جائزہ،
اور اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا کہ بحث 7 افراد کی طرف سے کفایت کر دیتی ہے۔ اور تیسری دلیل ان کے مولانا عبدالستار ہیں جن کا فتاوی ستاویہ ہے، اور یہ وہ دلیل دینے لگا ہوں جو ان کی حماقت پر دلالت کرتی ہے۔ ہماری بات کو نہیں مانتی یار، اپنے بڑوں کی باتوں کو مان لو، ٹھیک ہے نا، بحث میں نہ پڑھو، بس وہ ضد میں نہ آ جاؤ، اپنے بڑے کی باتوں کو سنو، بڑوں نے کیا لکھا ہے۔ فتاوی ستاویہ جلد 2 اور جلد 4 میں وہ کیا لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو قربانی کے لیے کوئی جانور میسر نہ آئے جن کا ذکر کیا گیا تو وہ گھوڑے کی قربانی کر لے، گھوڑا نہ ملے مرغی کی قربانی کر لے، مرغی نہ ملے انڈے کی قربانی کر لے۔ اللہ اکبر۔ اب بھینس کی قربانی پہ جائز و ناجائز کے فتوے، اور ادھر گھوڑے کی قربانی ہو رہی ہے، تو پہلے گھوڑے کی قربانی کا فتویٰ لے کر آؤ، اس کے بعد اس پر بات کرنا۔ تو آج تحقیق سے بات ثابت ہو گئی قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اور اب ائمہ لغت اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس سے بات بالکل روشن روزن کی طرح واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلے فقہاء کرام نے زکوٰۃ کے مسائل میں کہا الجاموس نوع من البقر، کہ بھینس یہ گائے کی نوع میں سے ہے، قسم میں سے۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے کیونکہ اس کی نوع میں سے ہے۔ جس طرح چھترا جو ہے دمبا اس کی نوع میں آیا تو جائز ہو گیا۔ اسی طریقہ سے امام ابن منظور افرنگی یہ لغت کے بے تاب بادشاہ ہیں۔ لسان العرب ان کی کتاب ہے کہ لغت کی پیچیدہ سے پیچیدہ آپ کسی چیز کو تلاش کرنا چاہیے تو ان کی لغت میں مل جاتی ہے۔ انہوں نے کیا کہا الجاموس نوع من البقر، بھینس یہ گائے کی نوع میں سے، قسم میں سے۔ اور اس طرح سے ابن قدامہ جو ہیں یہ بھی لغت کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے بھی کہا الجاموس نوع من البقر، بھینس گائے کی نوع قسم میں سے۔ اور تاج العروس یہ لغت کی اعلیٰ ترین کتاب، اس میں بھی کیا لکھا گیا الجاموس نوع من البقر، بھینس گائے کی نوع میں سے، قسم میں سے ہے۔ تو تمام قرآن و حدیث اور لغت اور انہی کے اسلاف کے دلائل سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ بھینس کی کٹے کی قربانی جائز ہے، اس میں کسی قسم کے ناجائز ہونے کا کوئی فتویٰ نہیں پایا جاتا۔ جو یہ ضد پر اڑے ہیں اپنی ضد کو چھوڑ دو اور اس بات کو مان لو۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ چاروں جانور کی قربانی کرنا افضل ہے، اور اس کے بعد اگر بھینس کی کوئی کرتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ وہ مسلمان جو ابھی تک اس مسئلے کے اندر ڈگمگا رہے ہیں وہ اس مسئلے کے اندر ڈگمگانے سے نکلیں اور ان پر یہ بات واضح ہو جائے۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے، اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسے ہی عید قربان نزدیک آتی ہے تو ایک فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے جو کہ ہر سال ہوتا ہے، اور علماء کرام اس کے جوابات دیتے ہیں، لیکن ایک فتنہ پسند گروہ جو ہے وہ ہر سال اس فتنے کو دوبارہ سے اجاگر کرتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس مضمون پر تحقیق کی جائے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ بھینس کی قربانی اور کٹے کی قربانی جائز ہے یا ناجائز۔ یہ ہر سال اس کے جوابات دیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہر سال اس فتنے کو جو ہے وہ نیا رنگ دیتے ہیں۔ تو آج میں نے اس موضوع پر تحقیقی طور پر جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں، ائمہ لغت کی روشنی میں، اور ان کے جو بڑے اسلاف ہیں انہی کے اقوال سے آج اس کا انشاءاللہ رد کریں گے۔
تو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے یا ناجائز۔ سب سے پہلی بات ہے کہ جی بھینس کی قربانی یہ جائز ہے۔ تو اس پر انشاءاللہ قرآن پاک کے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم اس حوالے سے کیا تعلیمات دیتا ہے۔ قرآن کریم میں پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت حلال جانوروں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ جو پالتو جانور ہیں نا، جنہیں تم پالتے ہو، پرورش کرتے ہو، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور سورۃ الانعام پارہ نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ قربانی کے جانوروں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے ثمانیۃ ازواج، وہ 8 جانور ہیں۔ اور اس طریقے سے ازواج جوڑوں کے اعتبار سے، یعنی اگر ان جانوروں کی نوع کو دیکھا جائے تو وہ 4 ہیں، اور اگر مذکر و مؤنث کو دیکھا جائے تو وہ 8 ہیں۔ ان میں سے پہلا جو جانور ہے وہ ہے جی من الضأن اثنین، پہلا ہے چھترا یا چھتری، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے ومن المعز اثنین، بکرا یا بکری، ومن الابل اثنین، اونٹ یا اونٹنی، ومن البقر اثنین، گائیں یا گائیاں۔ تو یہ 8 جانور یہاں تک مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب پہلا جو جانور تھا وہ تھا چھترا یا چھتری۔ اب چھترا جو ہے یہ 8 جانور مکمل ہو گئے، 4 انواع ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دمبا کدھر گیا، تو جمہور علماء نے بتایا کہ دمبا یہ چھترے کی نوع کے تحت داخل ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے معز، بکرا یا بکری۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکروں کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں۔ پہاڑی بکرے کا انداز تھوڑا چینج ہوتا ہے، اس کے سینگ یہ سب کچھ چینج ہوتا ہے۔ تو بکرا یا بکری، یہ تمام بکرے ہر قسم کی نوع اس کے تحت داخل ہوں گے۔ تیسری جو قسم ہے وہ ہے اونٹ یا اونٹنی، تو کسی بھی حیت میں فرق اونٹنی یا اونٹنی کے وہ اس کے تحت داخل ہوں گے۔ اور چوتھی جو قسم ہے وہ ہے گائیں یا گائیاں۔ تو گائیں یا گائیاں اس کے تحت علماء کرام نے فرمایا کہ جو بھینس یا کٹا ہے یہ اس کے تحت داخل ہے۔ لیکن اہل حدیث وہ گروہ جو کہ اس کی قربانی کو ناجائز کہتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو پہلے تو میں یہ پوچھوں گا کہ بھائی چھترے یا چھتری کا ذکر آیا ہے تو دمبے کا تو ذکر ہی نہیں آیا، دمبے کو تو پھر اس کے تحت داخل کرتے ہو۔ تو اسی طریقے سے ہم نے جاموس یعنی بھینس کو بھی اس کے گائے کے تحت داخل کیا کیونکہ وہ اس کی نوع میں سے ہے۔ تو کہتے ہیں اگر یہ بات ہے تو تم پھر ہرن کو بھی تم اس کے تحت داخل کرو کیونکہ وہ بھی ایک حلال جانور ہے۔ تو انہی کی بات کو انہی کے اقوال سے رد کریں گے کہ بھائی قرآن نے کہا احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال جانور جو ہے وہ پالتو جانور ہے تمہارے لیے، جن کو تم پالتے ہو۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ بکرے یا بکری کو تو گھر میں پالا جاتا ہے، کیا کبھی ہرن کو بھی گھر میں پالا جاتا ہے؟ ہرن کا دودھ پیا جاتا ہے؟ یا جس طرح بکرے کا گوشت ہم بالعموم کھاتے ہیں، کیا ہرن کا بھی کھایا جاتا ہے؟ یہ تو ایک خاص جانور ہے، کوئی امراء ہوتے ہیں وہی اس کو کھاتے ہیں، وگرنہ ہر ایک کے بس کے اندر یہ طاقت نہیں۔ لیکن اگر جاموس کو دیکھا جائے تو جاموس جس طرح بکر کو یعنی گائے کو پالا جاتا ہے، جاموس کو بھی ایک پالتو جانور ہے، اسے بھی گھروں میں پالا جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح گائے کا دودھ پیا جاتا ہے اسی طرح اس کا دودھ بھی پیا جاتا ہے، اور جس طرح گائے کا گوشت بالعموم کھایا جاتا ہے اس کا گوشت بھی بالعموم کھایا جاتا ہے۔ تو اس میں اگر ہم قیاس کے تحت دیکھیں تو تمام جو چیزیں ہیں ان میں مشابہت ہے، لیکن ہرن اور بکری میں وہ مشابہت موجود نہیں۔ حلال ہونے میں تو اور بھی بہت سے جانور ہیں، لیکن ادھر چیز ہے کہ ان میں قیاس کے اعتبار سے بھی تمام چیزیں آپس میں اکٹھی پائی جاتی ہیں۔ تو لہذا جاموس کو اس کے تحت جو علماء کرام نے داخل کیا یہ بالکل درست ہے۔ تمہارا وہ کہتے ہیں نا کہ المعترض کالاعمی، اعتراض کرنے والا اندھوں کی طرح ہوتا ہے، تو اندھا دھن اعتراض مت کرو۔ یہ تو قرآن سے ہم نے ان کا جواب دیا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اب دوسری چیز ہے کہ یہ کہتے ہیں جی حدیث پاک میں ہمیں دکھلاؤ، کہ ان کی یہی بات ہوتی ہے ظاہر کو دیکھیں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ ہم جس بات کو
ظاہری طور پہ یا جس بات کا ثبوت پایا جاتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، وگرنہ اہل سنت یا بریلوی فضول گفتگو نہیں کرتے۔ تو آقا علیہ السلام سے اس کو ذبح کرنے کا ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عرب میں بحث نہیں پائی جاتی، اس وقت بھی نہیں پائی جاتی تھی، اور 1450 سال بعد آج بھی یہ عرب کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو لہٰذا جب یہ عرب میں پائی نہیں جاتی تھی تو اس کا ذبح کا ثبوت موجود ہونا، یہ مانگنا یہ بھی بالکل غلط ہے کہ جب یہ پائی نہیں جاتی تو اس کا ثبوت موجود نہیں، جبکہ اس کے جواز میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ آئیے اب آپ کو میں حدیث مبارکہ سے اس کا جواز بتاتا ہوں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الفردوس بمصور الخطاب، جسے مسند فردوس دہلوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بحث جو ہے یہ 7 افراد کی طرف سے کافی ہے۔ لو بھی جو گروہ اہل حدیث ہے اور جو لوگ اس کے جواز کے قائل نہیں ہے تو ان کو اب تو حدیث بھی مل گئی کہ بحث بھی 7 افراد کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے۔ دوسری حدیث حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ تابعی بزرگ ہیں، 110 سے نہیں جن کا طریقہ وفات ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کرتے ہیں کہ بحث 7 افراد کی طرف سے کافی ہے جس طرح کے گائیں۔ تیسری دلیل حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں مصنف عبد الرزاق کے اندر کہ بحث 7 افراد کی طرف سے کافی ہے جس طرح کے گائیں 7 افراد کی طرف سے کافی ہے۔ تو ان دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بحث جو ہے یہ بھی 7 افراد کی طرف سے کافی ہے، جائز ہے۔ ہاں جی، جہاں تک بات ہے افضل کی، تو افضل ان جانوروں کی قربانی کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ السلام کا ذبح کرنا ان جانوروں کو یہ اس کا ثبوت موجود ہے، لیکن اس کا ثبوت نہیں کیونکہ اس وقت موجود نہیں تھی عرب کے اندر، لیکن یہ کہنا کہ موجود نہیں تھی لہذا جائز نہیں، یہ غلط ہے۔ اس کو ذبح کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ اگر کوئی لے آتا ہے بھینس لے آتا ہے، کوئی کٹا لے آتا ہے، تو یہ نہ کہو کہ بھی یہ جائز نہیں، یہ تو بالکل گناہ ہے نا، حلال جانور کو حرام کرنا۔ اور اب انہی کے اسلاف جو ہیں ان کے اقوال سے اس کا رد انشاءاللہ ثابت کریں گے، جس سے بات بالکل روزن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اور جو لوگ آج تک یہ باتیں کرتے ہیں ان سے ہم کہیں گے دلائل لے کے آؤ، ہم نے دلائل دیے، آپ بھی دلائل لے کے آؤ۔ تو ان کے ایک مولانا صاحب ہیں مولانا نذیر حسین، ان کا فتاوی ہے فتاوی نذیریہ، ان کو تو زیادہ پتہ ہوگا نا۔ فتاوی نذیریہ کی جلد نمبر 2 صفحہ 257 پر وہ لکھتے ہیں کہ بحث 7 افراد کی طرف سے کافی ہے۔ فتاوی نذیریہ جلد 9 صفحہ 257 پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے مولانا نذیر حسین صاحب نے لکھا کہ جی بحث 7 افراد کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے۔ دوسری دلیل ان کے بہاولپور کے ایک صاحب ہیں حافظ نعیم الحق، انہوں نے کتاب لکھی بحث کی قربانی کا تحقیقی جائزہ، اور اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا کہ بحث 7 افراد کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے۔ اور تیسری دلیل ان کے مولانا عبدالستار ہیں جن کا فتاوی ستاویہ ہے، اور یہ وہ دلیل دینے لگا ہوں جو ان کی حماقت پر دلالت کرتی ہے۔ ہماری بات کو نہیں مانتی یار، اپنے بڑوں کی باتوں کو مانتے، ٹھیک ہے نا، بحث میں نہ پڑھو، بس وہ ضد میں نہ آ جاؤ، اپنے بڑے کی باتوں کو سنو، بڑوں نے کیا لکھا ہے۔ فتاوی ستاویہ جلد 2 اور جلد 4 میں وہ کیا لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو قربانی کے لیے کوئی جانور میسر نہ آئے جن کا ذکر کیا گیا تو وہ گھوڑے کی قربانی کر لے، گھوڑا نہ ملے مرغی کی قربانی کر لے، مرغی نہ ملے انڈے کی قربانی کر لے۔ اللہ اکبر۔ اب بھینس کی قربانی پہ جائز و ناجائز کے فتوے، اور ادھر گھوڑے کی قربانی ہو رہی ہے، تو پہلے گھوڑے کی قربانی کا فتویٰ لے کر آؤ، اس کے بعد اس پر بات کرنا۔ تو آج تحقیق سے یہ بات ثابت ہو گئی قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اور اب
ائمہ لغت اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس سے بات بالکل روشن روزن کی طرح واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلے فقہائے کرام نے زکوٰۃ کے مسائل میں کہا الجاموس نوع من البقر، کہ بھینس یہ گائے کی نوع میں سے ہے، قسم میں سے۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے کیونکہ اس کی نوع میں سے ہے۔ جس طرح چھترا جو ہے دمبا اس کی نوع میں آیا تو جائز ہو گیا۔ اسی طریقہ سے امام ابن منظور افرنگی یہ لغت کے بے تاب بادشاہ ہیں۔ لسان العرب ان کی کتاب ہے کہ لغت کی پیچیدہ سے پیچیدہ آپ کسی چیز کو تلاش کرنا چاہیے تو ان کی لغت میں مل جاتی ہے۔ انہوں نے کیا کہا الجاموس نوع من البقر، بھینس یہ گائے کی نوع میں سے، قسم میں سے۔ اور اس طرح سے ابن قدامہ جو ہیں یہ بھی لغت کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے بھی کہا الجاموس نوع من البقر، بھینس گائے کی نوع قسم میں سے ہے۔ اور تاج العروس یہ لغت کی اعلیٰ ترین کتاب، اس میں بھی کیا لکھا گیا الجاموس نوع من البقر، بھینس گائے کی نوع میں سے، قسم میں سے ہے۔ تو تمام قرآن و حدیث اور لغت اور انہی کے اسلاف کے دلائل سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ بھینس کی کٹے کی قربانی جائز ہے، اس میں کسی قسم کے ناجائز ہونے کا کوئی فتویٰ نہیں پایا جاتا۔ جو یہ ضد پر اڑے ہیں اپنی ضد کو چھوڑ دو اور اس بات کو مان لو۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ چاروں جانوروں کی قربانی کرنا افضل ہے، اور اس کے بعد اگر بھینس کی کوئی کرتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ وہ مسلمان جو ابھی تک اس مسئلے کے اندر ڈگمگا رہے ہیں وہ اس مسئلے کے اندر ڈگمگانے سے نکلیں اور ان پر یہ بات واضح ہو جائے۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے، اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔